अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV। अज़हर हिजाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम का एक शेर है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है बल्कि अल्फाज कम पड़ जाएंगे। मेरी मुराद हैं जनाब डॉक्टर कमर इकबाल साहब। आप सदर हैं बज़्म फ़िक्र इकबाल पाकिस्तान के, इसके अलावा कॉन्सेप्ट कॉलेज ऑफ साइंसेज के प्रिंसिपल हैं। आपकी ग्रां कदर इल्मी खिदमात हैं। मजीद इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम फ़िक्र इकबाल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए या आम मुसलमान के लिए फ़िक्र इकबाल की क्या अहमियत है, आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया हिजाज़ी साहब कि आप तशरीफ़ लाए। फ़िक्र इकबाल एक ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र का नाम है कि जिसने ग़ुलामी में डूबी हुई और सोई हुई कौम को बेदार किया। उसे मंजिल का ना सिर्फ रास्ता दिखाया बल्कि मंजिल की तरफ चलने के और बढ़ने के तरीके भी बताए। ऐसी शख्सियात कहीं सदियों में जाकर पैदा होती हैं और सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि अल्लामा जैसी शख्सियत 20वीं सदी में अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, जिसने इस कौम को आकर बताया कि मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, और काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आपने देखा कि मुसलमान कौम जो है वो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई है और ग़ुलामी को काफ़ी हद तक कबूल करती जा रही है और उसमें कोई जोश व जज्बा मुस्लिम कौमियत के हवाले से नहीं मिलता। हिंदुस्तान को वो अपना वतन समझकर हिंदी कौमियत के नारे लगाते नज़र आते हैं। इब्तिदा में अल्लामा इकबाल भी चूँकि हिंदुस्तान में उन्होंने आँख खोली थी, लिहाजा वतनियत की तरफ माइल थे और हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये उनका कलाम हुआ करता था इब्तिदा में। लेकिन फिर जब उन्होंने जायज़ा लिया और यूरोप गए और देखा कि ये वतनियत का तसव्वुर जो है किस तरह से मुसलमानों को रुस्वा कर रहा है पूरी दुनिया में, और अगर वो इस तसव्वुर से नहीं निकलेंगे और अपनी मुस्लिम कौमियत पर जमा नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तो कोई बाइज़्ज़त मुकाम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा अब उन्होंने अपने तराने का उन्वान बना लिया कि मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, और अपनी पूरी ज़िंदगी आपने मुसलमानों को बेदार करने के लिए और आगे लाने के लिए, उनमें जोश व जज्बा पैदा करने के लिए सर्फ कर दी। और उस दौर के नौजवानों को ये बताया कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको मंजिल आसमानों में। और अगर जवान हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। लिहाजा मुसलमान कौम उठ खड़ी हुई और नौजवान मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आगे आए, आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और एक बेमिसल जद्दोजहद आज़ादी शुरू की और 14 अगस्त 1947 में हम पाकिस्तान लेने में कामयाब हुए। तो अल्लामा की ये खिदमात हैं जो मुख्तसर तौर पर मैंने आपके सामने रखी हैं कि सबसे ज़्यादा और अहम चीज़ ये है कि आपने इस सोई हुई बिल्कुल ज़िल्लत में और ग़ुलामी में डूबी हुई कौम को बाइज़्ज़त मुकाम अता करने में और बाइज़्ज़त मुकाम की तरफ बढ़ने में मदद दी और जोश व जज्बा बेदार किया, आगे बढ़ना सिखाया और उन्हें यह बताया कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। सर, आप बड़े अरसे से इकबालियात पढ़ा रहे हैं। आजकल ये जो हम जितने भी अल्लामा साहब के अशार सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये लफ्ज़ी हद तक रह गए हैं, क्योंकि फ़ी ज़माना हम उस ग़ुलामी के हिसार से, वो जो हम एक ग़ुलाम कौम थे और महकूम कौम थे, उस ग़ुलामी और महकूमी के हिसार से निकल नहीं पा रहे। क्या कहेंगे आप? जी, मैं गुजारिश करता हूँ, ये आपकी जो बात है और यही हमारी तकरीबन कौमी सोच भी बन चुकी है, जबकि मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं करता। पिछले अगर 200 साल का अरसा आप देखें, ख़ास तौर पर क़याम पाकिस्तान हमारी तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि उस दौर की सुपर पावर से जिस तरीके से अल्लामा और फिर आपके साथ चलने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे रहनुमा हमें निकाल कर लाए हैं, वो इसी फ़िक्र की देन थी। लिहाजा ग़ुलामी की ज़ंजीरों से उस वक्त हमने आज़ादी हासिल की और बाद में भी कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कुछ अख़ज़ नहीं किया या आपकी सोच को या आपकी फ़िक्र को आगे नहीं बढ़ाया या आपकी तालीमात पर अमल नहीं किया। इसका सबूत हमारे पास ये है कि क़याम पाकिस्तान के बाद आप देख लें, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं
وہ آزاد ہوئی ہیں اور بہت سے مسلم ممالک وجود میں آئے ہیں، اور یہ ہمارے ہمسائے میں ابھی پچھلے 25 سے 35 سال کے اندر 2 سپر پاورز کو ہمارے ہمسائے مسلم ملک نے ان کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا اور ہزیمت خیز شکست سے دوچار کیا، وہ بھی پاکستان کی مدد سے تھا سب کچھ۔ اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو آزاد ہوئی ہیں وہاں بھی بڑی قدر کی جاتی ہے علامہ اقبال کے کلام کی۔ ایک اسٹیٹ ہے ان میں جس کا ترانہ علامہ اقبال کی ایک فارسی نظم ہے، اور اسی طرح ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا اس کے رہنما کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم علامہ اقبال کی فکر سے رہنمائی نہ لیتے تو 1000 سالہ مطلق العنان بادشاہت سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتے تھے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، علامہ اقبال کی فکر سے مسلمانوں نے، پاکستانی قوم نے جو سبق لیے ہیں انہیں آگے بھی بڑھایا، لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے علامہ اقبال کی فکر سے ہمیں روشنی لینی چاہیے تھی اور عملی طور پر اپنی زندگیوں میں آپ کی تعلیمات کو لے کر آنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا۔ اس میں بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو علامہ اقبال کی فکر یا کلام فارسی اور اردو کلام بعد میں آتا ہے، پہلے تو قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات آتی ہیں نا۔ تو ہماری بدقسمتی رہی کہ خلفائے راشدین کے بعد ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ لڑائی جھگڑوں میں، قتل و غارت گری میں اور فرقہ واریت میں ہم پڑ گئے اور قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ علامہ اقبال اپنی ساری زندگی اپنے کلام میں، اپنی فکر میں یہی بتاتے رہے کہ ہم قرآن پاک سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب اب آ رہا ہے، تھوڑی تمہید باندھنی پڑتی ہے کہ اصل میں تو ہم اپنے دین اور قرآن سے بھی دور ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اور گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کی فکر اور سوچ یہی ہے کہ مسلمانوں کی نجات قرآن پاک پہ عمل کرنے میں ہے۔ اس پر ہم علامہ اقبال سے پہلی قومی حیثیت سے خاصے پیچھے جا چکے تھے اور قرآن سے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے تھے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی فکر پر اس طرح ہم عمل پیرا نہیں ہو سکے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے شعر پڑھا تھا، علامہ تو یہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ کہ اتنی مایوسی نہیں ہے کہ ہم نے بالکل ہی کچھ حاصل نہیں کیا، علامہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ پاکستان الحمدللہ ایٹمی پاور ہے، اور ابھی پچھلے دنوں جو جسارت کی تھی ہمارے سب سے بڑے دشمن نے، اسے ناکوں چنے چبوا دیے پاکستان نے۔ یہ علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ الحمدللہ بہت سے ممالک سے ہم بہت آگے ہیں، لیکن کچھ کمیاں کوتاہیاں ضرور ہیں کہ ہمارے یہ رہبر و رہنما جو خاص طور پر علامہ اقبال جن پر بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ لیکن میں بالکل مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ آپ آج یہاں پر تشریف لائے ہیں علامہ اقبال کی فکر پہ بات کرنے کے لیے۔ میں فکر پہ بات کر رہا ہوں، بزم فکر اقبال کے ساتھ اور بہت سی تنظیمیں ہیں جو اس فکر پر بات کر رہے ہیں، تو بات اور پیغام پہنچتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ پہلے بھی قوم نے بات سنی ہے، اب بھی قوم بات سنے گی، اور مکمل طور پر جب ہم علامہ کی فکر کو اپنائیں گے اور تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور انقلاب آئے گا۔ تیری خودی میں گر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ تو 4 سو بدلے گی انشاءاللہ، ہمارا ارد گرد بدلے گا، ہمارا ماحول بدلے گا، ہماری قوم اور ملک اور آگے بڑھیں گے۔ لیکن علامہ اقبال کی سوچ اور فکر جو قرآن سے مستنیر ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے، اس کو ہم لے کر جب بھرپور طریقے سے آگے چلیں گے، اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی بزم فکر اقبال کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، اور بھی بہت سی تنظیمیں اور بہت سے لوگ ہیں جو اس فکر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اقبالیات کی اور فکر اقبال کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور ہماری نوجوان نسل اس سوچ کی طرف، اس فکر کی طرف راغب ہوگی، عملی طور پر آگے بڑھے گی، اور پھر ہم اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سر علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا،
روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. تو شیطان کا یہ پروپیگنڈا فی زمانہ ذرا زیادہ ہوتا جا رہا ہے. تو کیا خیال ہے کہ اس کا کلا کما کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، جو علامہ نے خود فرمایا، شکوہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہی شکوے شکایت کیے تھے جو آج بھی بہت زیادہ ہیں کہ ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، اور آپ کی رحمتیں غیر کے کاشانوں پر برس رہی ہیں اور ہم محروم بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب شکوہ میں جوابات دیے تھے کہ اگر تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں کہ تم نے قرآن کو اور رسول عربی کو چھوڑ دیا ہے، اور غیر قومیں جو ہیں وہ محنت کوشش ترقی کر کے اور انہوں نے اسلام کا طریقہ اور اسوہ حسنہ کا کچھ حد تک اپنا لیا ہے، تو وہ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں. تم اگر آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنا لو تو آپ کے نام سے آج بھی نہ صرف اپنی تاریکیاں دور کر سکتے ہو بلکہ پوری دنیا کو روشن کر سکتے ہو. آخری شعر جواب شکوہ کا یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. علامہ کے دور میں بھی مارکہ روح و بدن جاری و ساری تھا، آج اس میں شدت آ چکی ہے. علامہ نے کہا تھا نا، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. آپ کا اسی شعر کی طرف اشارہ تھا، یہیں سے آپ نے یہ سوال اخذ کیا ہے. لیکن اسی نظم میں بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، اس میں آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا پہلے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. آج صورتحال اس دور سے زیادہ گمبھیر ہے. یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے سچی بات یہ ہے، دین سے، قرآن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نئی نسل بہت دور ہو چکی ہے. لیکن علامہ اقبال نے اسی نظم میں بڈھے بلوچ کے ذریعے نوجوان نسل کو بتا دیا تھا کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہم نے کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا. دین کا پیغام، قرآن کا پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نوجوان نسل تک پہنچاتے رہنا ہے. جب ہم مایوس ہوئے یا بیٹھ گئے اس دن ہم کہیں گے کہ ہاں اب خاتمے کا وقت آ گیا. لیکن الحمدللہ بے شمار کوششیں ہو رہی ہیں، اور طریقہ یہی ہے کہ علامہ کا پیغام جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو قرآن کا پیغام ہے، جو دین کا پیغام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیغام ہے، اسے عام کیا جائے اور نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ قرآن سے وابستگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا، قرآن پر عمل پیرا ہونا، علامہ اقبال کی تعلیمات کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. تو آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب یہی ہے کہ ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ پیغام آگے پہنچاتے رہنا چاہیے، پروگرامز کرتے رہنا چاہیے. نوجوان نسل کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، مساجد میں، تعلیمی اداروں میں، کالجز میں یہ پیغام پہنچاتے رہنا چاہیے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. حملہ بہت شدید ہے یورپ کا مسلمانوں کے اوپر. علامہ نے خود اپنے مقالات، ایک مقالے میں کہا تھا، مقالات اقبال نثری مضامین ہیں علامہ اقبال کے، وہ بھی ضرور پڑھنے چاہیے. اس میں ایک مضمون کے اندر آپ نے یہ اس دور میں فرمایا تھا، آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں 125 سال پہلے کی یہ بات ہے. 1904 میں یہ مضمون لکھا تھا، قومی زندگی. اس کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ اب لوہے کی تلوار کا زمانہ گزر گیا ہے، اب کاٹھ کی تلوار کا زمانہ ہے. کاٹھ لکڑی کو کہتے ہیں، یعنی قلم کی جنگ اب شروع ہو چکی ہے. اور قلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ آج سوشل میڈیا کا روپ دھار لی ہے. اس کے اوپر ہمیں، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وافر سامان ہے. اور میں بلا خوف تردید اور پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا صرف اور صرف ہماری نوجوان نسل کو خراب اور ہماری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، اور یہی کام اس سے لیا جا رہا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی صورت پیچھے نہ ہٹیں، اور جو بھی خرابیاں اور برائیاں ہیں وہ نوجوان نسل کو ضرور بتائی جائیں. وہ الحاد کی طرف، لادینیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں انہیں قرآنی تعلیمات دیں، علامہ اقبال کا کلام انہیں پڑھائیں، احادیث کے دروس میں انہیں لے کر آئیں. اور کالجز میں وائس چانسلرز کو اور پروفیسرز کو، یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کو، پروفیسرز کو، پرنسپلز کو، ہیڈ ماسٹرز کو، ٹیچرز کو، سب کو یہ چاہیے
کہ نوجوان نسل کو ببانگے دوہل یہ پیغام پہنچائیں علامہ اقبال کا کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ آج سارا سوشل میڈیا مغرب کے ایما پر نوجوانوں کے شباب کو داغدار بنانے پہ لگا ہوا ہے، اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بہت حد تک اس میں وہ کامیاب جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ ڈرامے دیکھ لیں، اسٹیج شوز دیکھ لیں، دور دور تک دینی تعلیمات کا عکس کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس ہم الٹ چل رہے ہیں۔ ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی بےہودگی، بے شرمی، بے حیائی وہ اسٹیج پر، فلموں میں، ڈراموں میں اور سوشل میڈیا پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن بہت کم ہیں جو دین کا پیغام، قرآن کا پیغام، اقبال کا پیغام نوجوان نسل کو پہنچانے والے ہوں۔ ان سے ہماری نوجوان نسل کو دور کیا جا رہا ہے، لیکن کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ علامہ کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچایا جائے۔ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ جو قرآن کا پیغام ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنیر ہے اور وہاں سے روشنی لیتا ہے، نوجوان نسل کو اگر یہ پیغام نہیں پہنچائیں گے اور قرآن کی طرف، اپنے دین کی طرف اور اپنی تہذیب کی طرف، اپنے تصورات کی طرف نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یقیناً بارگاہ عزدی میں مجرم قرار پائیں گے، اور اس کی سزا ہمیں ضرور بھگتنی پڑے گی۔ یہ بہت مشکل وقت ہے، بہت سخت وقت ہے مسلمانوں پر اور اسلام پر، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں جو اس بات کا احساس کر رہے ہیں۔ جو لوگ احساس کر لیں گے اور نوجوان نسل کی رہنمائی کا فریضہ ادا کریں گے، اس میں والدین بھی شامل ہیں، مائیں بھی شامل ہیں، بڑے بہن بھائی بھی شامل ہیں، افراد اور بزرگ اور سیاستدان اور اساتذہ، وائس چانسلرز، پرنسپل، یہ سب جب تک شامل نہیں ہوں گے، جنگی بنیادوں پر کام نہیں کریں گے، تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لیکن اگر ہم نے ہوش کر لی، جو کہ یقیناً ہم ابھی ہوش میں ہیں، ورنہ آپ یہ سوال نہ کرتے جو آپ نے سوال کیا ہے، اور میں اس کا جواب دینے کے لیے نہیں اقبال مایوس، علامہ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اچھا سر، ہم بنت حوا چونکہ یہ لازم و ملزوم ہے، ہمارے معاشرے کا حسن ہے، اور کہا جاتا ہے، بلکہ ایک منسوب ہے علامہ صاحب سے بات کہ ان سے جب پردے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں ملت کے جوانوں کو بھی پردے کا حکم دوں۔ تو موجودہ صورتحال اور اقبال کی یہ فکر کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے انتہائی عمدہ سوال کیا، اور آج کل کے دور کے مطابق جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ حجازی صاحب، گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ نور، اس کی 30ویں اور 31ویں آیت جو ہے، اس پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، تو یہ پردے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے میرے خیال میں آسانی سے۔ ویسے تو بڑے بڑے علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے اور بہت کچھ بیان کیا ہوا ہے، لیکن علامہ کے فکر کی روشنی میں اور آج کل جو حالات ہیں اس کے مطابق اگر میں بات کروں، سورہ نور کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور 31ویں آیت ہے کہ ان مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک نے حکم دیا ہے، یہ پردہ ہے کہ مرد اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، عورتیں بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، دونوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کے لیے ذرا زیادہ آگے بڑھ کے 2 چیزیں اور بتا دی ہیں کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ علامہ فرماتے ہیں، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ تو قرآن تو لڑکوں لڑکیوں کو یہ کہہ رہا ہے، یہ تعلیم ہم نے پہنچانی ہے ان تک۔ اس پردے کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ بات آج کلیئر ہو جانی چاہیے، واضح ہو جانی چاہیے کہ علامہ یہ کہہ رہے تھے کہ اور جیسے کچھ عورتیں پردہ کرتی، ہماری تہذیب میں آ گیا وہ
کہ گاؤن پہننا اور اوپر نقاب اور اسے بالکل بند، یا وہ شٹل کاک برقع جسے کہتے ہیں، وہ الگ سوالات ہیں یہ ہے یا نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے، یہ پردہ ہے، مرد بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، عورتیں بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، پلس یہ کہ عورتیں اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں، اپنی چادریں یا دوپٹے ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر، کم از کم حجازی صاحب اتنا تو کرنا چاہیے نا۔ تو یہ تعلیم ہمیں درکار ہے علامہ اقبال کی فکر کی روشنی میں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دی جائے۔ ہم میں بڑے نازک مرحلے پہ آ رہے ہیں ہم کہ یہ تعلیم بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال یہی چاہتے ہیں، اس قول کا جو منسوب کیا جائے ہے وہ قول اگر چلیں کہ میرے بس میں ہو تو میں لڑکوں کو بھی، وہ ویسے انہوں نے تنزن کہا تھا، تنزن وہ بات انہوں نے کہی تھی، وہ کہتا ہے ایک اصل میں ان کا کہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کچھ حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے، فرما دیا واز میں کل آپ نے یہ صاف صاف، پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تنزن آپ نے کہا تھا، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو ہماری قوم، اور کم از کم یہ پردہ ضرور ہو۔ تو یہ تعلیم دی جانی چاہیے، نوجوانوں کو یہ تعلیم دی جانی چاہیے۔ آج ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہماری معلمات، ہمارے ہیڈ ماسٹر، ہماری ہیڈ مسٹریس، یہ سب اس تعلیم سے بھی دور ہو گئے ہیں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس سے ہر قسم کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور وہ جو علامہ نے نوجوانوں سے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ قرآن پاک کی ان تعلیمات پر، خاص طور پر آیت نمبر 30 اور 31 سورہ نور کی، ان پہ عمل پیرا ہوئے بغیر شباب بے داغ رہ نہیں سکتا۔ اور جب تک علامہ کا کہنا یہ ہے کہ نوجوانوں کا شباب بے داغ نہیں ہوگا، ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، اس وقت تک قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، اور قوم کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر نوجوان نسل کا کریکٹر ختم ہو جائے۔ تو میں آخری بات کرتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ اصل میں روح یہ ہے فکر اقبال کی، جو آپ نے شروع میں بھی سوال کیا تھا کہ فکر اقبال کے وہ اثرات نہیں دکھائی دے رہے، کیا ہم نے ان پر عمل نہیں کیا؟ میں نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم بس علامہ اقبال پر پی ایچ ڈی تو کر رہے ہیں، ایم فل تو کر رہے ہیں، مقالے بے شمار لکھے جا رہے ہیں، کتابیں دھڑا دھڑ چھپ رہی ہیں، لیکن جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ آسان لفظوں میں زور دے کر نوجوان نسل کو سمجھا نہیں رہے، ان تک پہنچا نہیں رہے۔ علامہ کا تو کہنا یہ ہے کہ قرآن پہ جب تک عمل نہیں ہوگا ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ سر، معاشرے میں ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہمارے جو بڑے ہیں گھر کے، خواہ وہ کسی بھی حیثیت میں ہوں، انہوں نے بچوں کو یہ نہیں کبھی سکھایا کہ ہماری جو ہے اخلاقی اقدار کیا ہے، جس کو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مارماڈیوک 41 لیے مسلمان ہوا تھا کہ اس نے وہ حدیث سنی تھی کہ جس نے اپنوں سے بڑوں کا ادب نہیں کیا اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے پہ شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے تناظر میں اس نے اسلام کو اسٹڈی کیا اور مسلمان ہوا۔ لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ گھر والے بھیجتے ہیں کہ پیسے لے کے آنے رات کو، خواہ وہ کسی بھی چکر میں یا کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی شکل میں ہوں، پیسے آنے چاہیے۔ کیا ایک ہمارا جو مسئلہ یہ بھی ہے؟ بالکل، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ علامہ اقبال نے بار بار اس طرف توجہ دلوائی تھی، اور ابھی جو میں نے شعر شروع میں بھی پڑھا اور درمیان میں بھی، بوڑھے بلوچ کی نصیحت میں شعر ہے یہ، اپنے بیٹے کو وہ یہی تو کہہ رہا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش۔ یہ مارکہ روح و بدن کیا ہے؟ یہ روحانیت کا اور دنیا کا اور مادے کا اور روح کا مسئلہ ہے نا۔ وہی ہمیں پڑا ہوا ہے کہ جب حلال نہیں ہوگا تو بے پردگی آٹومیٹک ہوگی۔ بس نوکری کرنی ہے، پیسے لانے ہیں، اور باقی چیزوں میں کچھ نہیں پڑا۔ ہم سے بہت پچھلی نسلیں جو ہیں ان کی یہ تربیت اور تعلیم ہو گئی تھی، لہٰذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہر طرف سے حملے ہوئے ہیں مسلم قوم پر، اور اسلام پر ہر طرف سے حملے ہوئے ہیں۔ اندر سے یہ معاشی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لوگ پہلے کہتے ہیں کہ اخلاقی تربیت جائے بھاڑ میں، پہلے روٹی روزی کمانی ہے آپ نے۔ ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نوکری بچا لیں، باقی جو کرنا پڑے کر گزریں۔ جی ایسے ہی ہے، یہی چل رہا ہے نا۔ تو تطہیر نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کہ دینی تعلیمات گھر میں نہیں ہیں۔ فکر بس یہی ہوتی ہے، کیوں مہنگے کالج میں، مہنگے اسکول میں کیوں ڈالتے ہیں؟ نوکری کے لیے۔ اگر اچھا انسان بنانے کے لیے
یہ تعلیم ہو تو پھر پہلے دینی تعلیم ہو نا، جو علامہ اقبال کی بھی ہمارے تمام رہنماؤں کی پہلے گھر کے اندر قرآن پاک کی تربیت ہوتی تھی، مسجد میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، دینی تعلیم ابتدائی ہو جاتی تھی، پھر اسکول میں، اور وہاں بھی تعلیم ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے دین سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اور علامہ نے بار بار جو کہا ہے کہ یہ قاضی الحاجات صرف زر ہی نہیں ہے بلکہ اور چیزیں بھی ہیں جن کو تو سمجھتا نہیں ہے، وہ دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ علامہ اقبال کا کلام اٹھا کر دیکھیں نا، جو خودی کے فلسفے کے لیے جو آپ نے اسرار خودی لکھی ہے، اور اس کا تتمہ جو ہے وہ رموز بے خودی کے اندر ہے، یعنی خودی جب بیدار ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ اطاعت کا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنی ہے، پھر ضبط نفس، اپنے نفس پر قابو پانا ہے، اور جب یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ منزل آتی ہے نیابت الہی کی، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور وہاں خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اطاعت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سب کا میں نہیں کہتا، ظاہر ہے کہ اچھے گھرانے، اچھے لوگ ہر جگہ پہ، ہر قوم میں، ہماری قوم میں بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ہے اس طرف توجہ نہیں دیتی۔ صرف اچھا پیسے کمانے والا ڈاکٹر تو بنانا ہے بیٹے یا بیٹی کو، پیسے کمانے والا انجینئر تو بنانا ہے، اور بڑے عہدے تک تو اسے پہنچانا ہے، لیکن اچھا مسلمان یا اچھا انسان بنانے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کا تصور مرد مومن جو ہے وہ یہی ہے کہ پکا اور سچا مومن ہو، جو اللہ اور رسول کی بھی مانتا ہو، صرف اللہ اور رسول کو نہ مانے بلکہ اللہ اور رسول کی بھی مانے۔ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل پیرا ہو۔ تو میں گزارش کروں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ علامہ اقبال کی ساری تعلیمات یہی ہیں کہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ان چیزوں کا آج ہم نام ہی نہیں لیتے، ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ بس پیسے ہونے چاہیے۔ اکبر الہ آبادی نے پہلے فرما دیا تھا، علامہ انہیں اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں اکبر الہ آبادی کو، اور کیونکہ آپ نے سب سے پہلے یہ جو مغربی تہذیب کا سیلاب یہاں آ گیا تھا اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی اکبر الہ آبادی نے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ ایسے ہم بدل گئے ہیں کہ دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلیں۔ عرضیاں نوکری کے لیے لکھنے کے لیے جیبوں میں موجود ہیں، لیکن دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، نوکری کے لیے، لوگوں کے در پر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ تو علامہ نے بھی پہلے کہہ دیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم یہ جو ہزاروں در پر سجدے کر رہے ہیں، کبھی کسی ملک جاتے ہیں، کبھی کسی ملک جاتے ہیں، اگر اپنی نوجوان نسل کو اپنے سمیت اللہ کے در پر لے آئیں، اس کے سامنے سر کو جھکا دیں اور مکمل اطاعت کر لیں اللہ اور رسول کی، تو انشاءاللہ جلد وہ مقام آئے گا جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سر، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر فکر اقبال کی روشنی میں کیا کرنا ہوگا؟ مسلسل کام، جو قائد اعظم نے بھی فرمایا، کام کام اور بس کام، اور علامہ بھی فرمایا گیا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور اس راہ میں مقام بے محل ہے، یعنی اس زندگی کے راستے میں، قومی خدمت کے راستے میں، دین کی خدمت کے راستے میں مقام یعنی ٹھہرنا، رکنا بے محل ہے، فضول ہے۔ اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، قرار میں، رکنے میں، ٹھہرنے میں، سکوت میں، سکون میں موت ہے۔ لہٰذا ہمیں مسلسل کام کرنا ہوگا اپنی نوجوان نسل کو بیدار کرنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، اور انہیں بتانے کے لیے کہ تمہارا قبلہ مغرب یعنی یورپ اور یورپی خیالات نہیں ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جبکہ آج کل یلغار جو ہے وہ مغربی قوموں کے اور مغرب کے اور یورپ کے افکار کی ہو رہی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے رہنما اپنے آپ کو جو دانشور کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اور محدثین اپنے آپ کو محدث کہا جاتا ہے، لیکن وہ یورپ کی فکر میں
بالکل ڈوبے ہوئے ہیں. کبھی قرآن پاک پر نعوذ باللہ اعتراضات کرنے میں وہ شامل ہوتے ہیں, کبھی احادیث پر اعتراض کرنے میں پیش ہوتے ہیں, کبھی دین کے نظام معاشرت پر, کبھی سزاؤں کے نظام کے اوپر اعتراضات کرنے میں پیش ہوتے ہیں. تو ہمیں مسلسل کام کرنا ہوگا اور علامہ اقبال کی فکر کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا. قرآن کا پیغام نوجوان نسل تک پہنچانا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نوجوان نسل تک پہنچانا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ کو پورے اعتماد سے, ذمہ داری سے اور بلا خوف تردید یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج ایسی نوجوان نسل, مسلم نوجوان نسل, پاکستانی نوجوان نسل سامنے آ چکی ہے کہ جنہیں اپنے دین کے بارے میں, احکام کے بارے میں اور فرائض کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے یقین کریں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں پھر آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اپنی کتاب کا نام نہیں معلوم, اپنے پیغمبر کا نام تک کچھ لوگ بچوں کو معلوم نہیں ہے. نماز کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں نوجوان نسل بہت سی جو ہے بے خبر ہے. تو ہمیں آپ نے سوال کیا کہ کیا کرنا ہوگا, وہی کام اور مسلسل ہمیں کام کرنا ہے. آپ یقین کر لیں, مجھ سے لوگ بہت سے اختلاف کرتے ہیں لیکن میں اس بات سے نہیں ہٹتا. ہم حالت جنگ میں ہیں, قلم کی اور سوشل میڈیا کی جنگ میں بری طرح سے ہم گھرے ہوئے ہیں اور وہ ہم پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. اگر اپنے دفاع کے لیے ہم نہ اٹھے اور اپنی نوجوان نسل کے ہاتھوں میں قرآن کا اور سنت کا اور عشق مصطفیٰ کا اور فکر اقبال کا ہتھیار نہ پکڑایا اور عمل کی طرف انہیں نہ لے کر آئے, تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ خدا نہ خواستہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ پوری ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور بڑے دکھ سے عرض کر رہا ہوں. تو جی سر, بزم فکر اقبال پاکستان کب سے ہے اور کیا کر رہی ہے اور اپنے اہداف میں کہاں تک کامیاب ہے؟ جی, یہ الحمدللہ 2018 میں راولپنڈی کے اندر اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور کچھ نوجوان ہمارے عزیز تھے, ہمارے شاگرد تھے, ان کے ساتھ مل کے میں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. اس میں زین نوید ہیں جو اب تک ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے تنظیم کے, بہت اچھا نوجوان ہیں اور علامہ اقبال کی فکر سے بہت متاثر بھی اور بہت گہرائی میں جا کر مطالعہ بھی کرتا ہے. قاسم تھے, آج کل ڈاکٹر محمود علی انجم ہیں لاہور میں, وہ ہمارے نائب صدر ہیں, اور یاسر وزیر ہیں, سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں. اسی طرح سے 2018 کے بعد جب ہم نے سفر شروع کیا تو اب الحمدللہ پاکستان کے 40 سے 45 شہروں کے اندر اس کی شاخیں قائم ہیں اور سعودی عرب میں اور UAE میں بھی ایک شاخ قائم ہے, عمان میں شاخ قائم ہے الحمدللہ. اس کے مقاصد میں ایک تو یہی فکر اقبال کی ترویج و تفہیم, اقبالیات کا فروغ اور MA MPhil اور PhD کے جو اسکالرز ہیں خاص طور پر اقبالیات کے, ان کی ہمہ وقت رہنمائی ہم کرتے ہیں. پھر ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فکر اقبال لیکچرز کا اہتمام راولپنڈی میں پہلے آن کیمپس ہوتا تھا, کورونا آنے کے بعد ہم نے اسے آن لائن منتقل کر دیا. 15 روزہ فکر اقبال لیکچرز ہوتے ہیں باقاعدہ, میرے سمیت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ماہرین اقبالیات اور اقبال شناس اس میں لیکچرز دیتے ہیں. پھر اقبال کانفرنسز ہوتی ہیں, بین الاقوامی کانفرنسز ہم 8-9 کروا چکے ہیں, آن لائن کانفرنسز, جس میں ایران سے, بھارت سے اور افغانستان سے, بنگلہ دیش سے اور بھی کئی ممالک سے لوگ شریک ہو چکے ہیں. نومبر کے مہینے میں اور اپریل میں فکر اقبال کانفرنسز ہوتی ہیں. پھر فکر اقبال کورسز ہم کرواتے ہیں, الحمدللہ 3 کورسز ہو چکے ہیں آن لائن, باقاعدہ اس کے ہم سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں. اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ ان کورسز کے اندر ہم نے خطبات اقبال پر بھی ایک کورس کروایا. ابھی لاسٹ ہمارا جو کورس ہوا ہے وہ خطبات اقبال پر تھا. خطبات اقبال پر بہت کم توجہ دی گئی اور یہ الحمدللہ دنیا میں پہلا کورس تھا خطبات اقبال پر جو آن لائن ہوا ہے, اور مختلف ممالک سے لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اور بڑے بڑے ماہرین خطبات اقبال جو ہیں انہوں نے اس میں لیکچر دیے. 23 سے 24 کلاسز ہوئی ہیں. 6 ماہ پر یہ محیط تھا اور 7 ماہ اسے لگ گئے تھے اور الحمدللہ سرٹیفکیٹس بھی ہم نے پیش کیے. تو ترویج و تفہیم فکر اقبال, کیونکہ فکر اقبال ایک ایسی فکر ہے جو قوم کو بلندیوں کی طرف لے کر گئی ہے اور لے کر جا سکتی ہے. ایک مرتبہ پہلے جب قوم پستی میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اس وقت اس فکر نے نکالا ہے, اور آج بھی جب مادیت کی اور مغربی افکار کی یلغار ہے, آج بھی اگر کوئی فکر مسلمان قوم کو اس ذلت اور رسوائی سے نکال سکتی ہے اور باعزت مقام دلوا سکتی ہے تو وہ فکر اقبال ہے. تو اس کی ترویج و تفہیم کے لیے, نوجوانوں کو یہ بتانے کے لیے
کہ آپ کو تو شاہین بننا ہے، آپ کی منزل آسمانوں میں ہے، آپ کو اپنے شباب کو بے داغ رکھنا ہے، اور آپ اگر بیدار ہوں گے تو پھر قوم کو تلوار کی حاجت نہیں رہے گی۔ آپ قوم کے صف اول کے معماروں میں ہیں، اور علامہ اقبال کو آپ سے بہت وابستگی تھی اور بہت امیدیں تھیں جنہیں بروئے کار لانے کے لیے فکر اقبال کو سمجھنا ہے۔ تو یہ سمجھانے کا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں الحمدللہ پچھلے 7-8 سال سے، اور جہاں تک کامیابی کی بات ہے الحمدللہ نوجوان نسل بات سنتی ہے، اپنے آپ کو بدلتے بھی ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس پیغام کو پھیلا سکیں، آگے بڑھ سکیں، اور نوجوان نسل جو ہے وہ بیدار ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہماری قوم بھی یورپ کی یہ جو جلگار ہے، فکری جلگار جو ہمیں ہماری نوجوان نسل کو الحاد اور لادینیت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اس کے سامنے ہم بند باندھنے میں کامیاب ہوں گے، اور اپنے دین کی طرف، اپنی تہذیب کی طرف، اپنے تمدن کی طرف اپنی نوجوان نسل کو انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اور ضرور اس میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم نے آنکھیں بند کر لی اور وقت کے دھارے میں بہہ گئے تو پھر یقیناً ہماری نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ ایک چیز کو دیکھ رہے تھے لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی عمل نہیں کیا، اور قوم کی کشتی کو اس منجھاٹ سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس کوشش میں بزم فکر اقبال لگی ہوئی ہے، اور الحمدللہ کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں، مزید لوگ بھی ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، اور آگے بڑھیں گے تو یقیناً اس منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے جو اقبال چاہتے تھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بھروسہ کیا رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔